वकास, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने अपने घर में रहें, सिर्फ और सिर्फ काम है तो कोई तो ही निकले। एंड आज की वीडियो घर में रहे, घर पे होते सभी के काम, घर में रहे, अगर कोई काम हो तो निकले। तो काम ही करते हैं सभी बेचारे, जॉब करते हैं, कुछ ऐसे तो धूप में बैठते हैं आपकी तरह फिरते हैं, हम उनको बोल रही हूँ मैं। कोई पागल है कि गर्मी में सड़ेगा खुद ही ऑटोमेटिकली। सो हम भी पंखे के नीचे बैठते हैं बस। थैंक यू। सो बाकी आज की वीडियो होने वाली है सब्र करें फिर अपना मुकाम देखें। भाई ये चीज तो मानी जाती है, और इस चीज भाई यही चीज है कि सब्र करो। जो सब्र नहीं करते हैं, हाँ बिल्कुल सब्र नहीं, बिल्कुल पेशेंस नहीं होती, जैसे मुझ में थी, पहले नहीं थी भाई बिल्कुल भी पेशेंस। और दूसरी थैंक यू नेहा नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, व्लॉग पे व्यूज भाई ना के बराबर है, कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता, और ना ही कोई यूट्यूबर होगा दुनिया में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा गैस है, कि जो जिसके 100-150 व्यूज आते हैं डेली व्लॉग पे, और वो एक साल आज 350 दिन हो गया लगातार व्लॉग करते हुए, लगातार मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा भाई। बंदा 1-1.5 महीने में छोड़ जाए, अगर जिसके व्यूज ज़्यादा थे वो तो करता रहेगा, उसको तो आ रहे हैं पैसे, उसका सही है, उसके पास सब कुछ है, फेम भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट 100-150 लोग मेरे को देख रहे हैं, वो भी गांव के, बाहर का कोई देखता ना देखता, थोड़े बहुत देखते होंगे, आप में से भी कुछ होंगे। तो 100-150 व्यूज पे क्यों तेरे को क्यों नहीं सुननी मेरी चीज़ें? काफी टाइम लगा दिया ना, तो क्या हो गया, वो इंटरेस्टेड है मेरे को सुनने में, तभी वो हमारी वीडियोस देखते हैं। तो गाइस, पर वो पेशेंस है भाई, और मेरा दूसरा इंटरेस्ट भी है व्लॉग बनाने में, अपनी लाइफ शेयर करने में, तो वो भी एक रीज़न है। बट पेशेंस भाई बहुत ज़रूरी है, और उसका मुकाम भी आप देखोगे एसएन व्लॉग्स का। सो बाकी इसको प्ले करते हैं भाई। कुछ शुगर की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे, ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर ले। ये दुआ की, अल्लाह ये लफ्ज़ कहे, अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे ज़ौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफ़ा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफ़ा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं, तुझे याद आता है कोई अपना। जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है, जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे, वो तेरा अपना सज्जन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहीम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वैसी बतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहीम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाब इब्राहीम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है, मैंने मुस्तफ़ा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, क़यामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहीमी की बहुत सारी चीज़ों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहीमी पे हूँ। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज। मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल दे के मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूँ उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके,
اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے, حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی, لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے, بازار میں بکنے والے, جیل میں جانے والے, الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا ہے پر ازمیشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا, تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا, تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے, مشکلات نہ آئے. اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی, وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے, کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے, تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل, آزمائشیں, تکلیفیں, یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی. یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جمال پریشان ہو جاتے ہیں. عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں, وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں, جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, جو جانتے ہیں وہ بولے. جانتے ہیں جی؟ لو جی, کافی سارے جانتے ہیں, تھوڑے جی رہ گئے. جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے, نہیں جانتے, نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے, لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں, وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں, میں اولاد. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں, لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے, ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث. لوگ جھوم کے بتلائیں. میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا, فلاں ہوگا تو یہ ہوگا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں. میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا. جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے. یاد رکھ, یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں, یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں, یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے, تو جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں, اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی, دونوں بازو بھی کوئی نہیں, دونوں پیر بھی کوئی نہیں. اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا, بول کے کہیے یا اللہ تیرا, اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا, تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس, یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی باواں, تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے, وہ کس طرح, اپنے آپ کو مطمئن رکھا. مشکل کے بعد جو آسانی آل. حضرت لقمان حکیم, ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ
آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو, سمجھ آ رہی ہے بات کی, مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے, بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا, حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, بڑی کو ٹال دیتی ہے, وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلے, فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی, گھوڑے پہ بیٹھے, امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا, کھانا ساتھ لے لیا, پانی ساتھ لے لیا, رستہ لمبا تھا, صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے, تو پانی پیتے رہے, کھانا کھاتے رہے, کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا, اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی, پیر خون کے فوارے گرنے لگے. بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں, آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں, میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا آیا. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی, ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے, تو ہم تو اچھے کام چلے تھے. مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں, لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا, اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا, اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ, رکو. وہیں رک گئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا, کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا, کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا, بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا, چلے جانا, لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا, آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے. میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں, مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا, پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا. فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا, تم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے, افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا, اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ ورد ہونے لگے. بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے, چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے. بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا, تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے, کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو, جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے, بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے, یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے, شکر ادا کرنا چاہیے.
اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے. اب آسانی ہے, ان کو برداشت کرو, ہمت کرو. میرے بھائی یاد رکھیں, آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں. ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں, دکھ کو برا جانتے ہیں. دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں, یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں, یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں, یہ مسجد میں جانے کا. وہ جو سکھی بندہ ہے نا, سکھی, مجھے ایک صاحب کہنے لگے 2 قسم کے لوگ مدینے سے آتے ہیں. مدینہ شریف پوچھنے لگے, کہنے لگے حضرت جی 2 قسم کے بندے ہیں, کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں, کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت, فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے, اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا, مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا. اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے, یہ کوئی غریب ہے, یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے. یہ دکھی ہے, یہ آزمائش میں دکھی. سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا, وہاں بھی کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا. دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ روئے کیسے؟ دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے, دکھیے دی گل. کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی, اور لفظوں میں حسن دیکھے. کہنے لگے دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے, تے سکھیے نو کی خبراں, تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں. یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے, جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے, اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. سو گائز, What a video. صحیح بات, بہت ہی کمال کا قصہ, کمال کی ویڈیو. اتنے موٹیویشنل ویڈیو ہے نا یہ, کہ اگر کوئی مطلب کوئی بھی انسان سنے گا اس کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی اس ویڈیو سے. کیا ویڈیو ہے, میرے پاس ورڈز نہیں سچی میں اس ویڈیو کو ایکسپلین کرنے کے لیے. پیشنس کے لیے بتایا گیا تھا, ہر ایک جگہ کی پیشنس کے قصے سنائے گئے. صحیح ویڈیو, مطلب انہوں نے بالکل صحیح چیز کہی یار, کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں مصیبت آئی ہے, ہمیں آئی, تو وہ یار سب کو آتی ہے, ہر کسی کی لائف میں آتی ہے مصیبت, ہے نا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مصیبت سے ہار جاتے ہیں, ایسے ہی مطلب ہو جاتے ہیں, تو وہ دوسری کوشش نہیں کرتے, لیکن کوشش ہمیں ہمیشہ کرتی رہنی چاہیے نا. شاید آپ کے لیے کچھ بڑا سوچا گیا ہو نا, مطلب بولنے کو اتنا کچھ آنا میرے من میں, اب سب کچھ مطلب ایسے ایک دم. جس کو جتنا زیادہ دینا ہوگا اوپر والے نے, وہ پہلے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان لے گا. آپ اگر اس امتحان میں پاس ہوتے جائیں گے تو آپ کا ریوارڈ بھی بھائی اتنا ہی بڑا ہوگا. یہ بھی چیز ہمیشہ یاد رکھنا, چاہے اس کے لیے اگر کسی کو تکلیف, تو اس کی تکلیف کوئی دوسری تکلیف والا ہی سمجھ سکتا ہے نا, کس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اگر آپ اپنی تکلیفیں ایک نارمل ویکتی کو بتاؤ گے کہ جو صحیح ہے اپنی لائف میں, تو اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا ان چیزوں سے, اور وہ دھیان بھی دے گا. تو اپنی تکلیفیں جو ہے نا, بس وہ اپنے ہی رب کو سناؤ, اور کسی کو بھی مت سناؤ گائز. اور مین چیز ہے پیشنس. بھائی پیشنس تو رکھنی ہی پڑے گی, ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے, اور باقی دیکھ لیں گے جو بھی ایسے ولاگس ہوگا, تو تب آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھنا کہ ہم نے پیشنس رکھی ہے, اور پیشنس کی بات آج ہم کر رہے ہیں. سو باقی تو فی الحال سے نا گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.